बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवी है, बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवी है, इस्लाम तेरा देश है तू मुस्तफ़वी है। हाज़रीन व नाज़रीन, आज हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल कलंदर लाहौरी की पहली मसनवी असरार खुदी के हवाले से आज उसके पहले मबहस असले निज़ाम आलम अज़ खुदीस व तसलसल हयात तय्युनात वजूद बर इस्तेहकाम खुदी इन्हिसार दारद, इसकी पहली फ़सल है, इसका पहला चैप्टर है, इसका पहला मबहस है जिस पर आज हम इजहार ख़याल करेंगे। मैं समझता हूँ कि फ़लसफ़े असरार खुदी का जो पहला मबहस खुदा, कायनात और इंसान है, इस पर हज़रत इक़बाल ने 1000 साला फ़ारसी की जो रिवायत थी फ़लसफ़े की, तसव्वुफ़ की, उसको आपने तसलसल के साथ आगे बढ़ाया। ये जो पहला मबहस है असरार खुदी का, बुनियादी तौर पर ये अल्लामा इकबाल के नुक्ता नज़र की वजाहत करता है कि खुदा का इंसान के साथ क्या रब्त है, क्या ताल्लुक़ है, और इंसान का खुदा और कायनात के साथ क्या ताल्लुक़ है। इस बुनियाद पर इक़बाल ने पूरी 1000 साला मुतसव्विफ़ाना रिवायत को सामने रखते हुए उसका तज्ज़िया किया है। ये चैप्टर या ये फ़सल या ये मबहस जो पहला है, अगर इसको समझ लिया जाए तो इक़बाल के फ़लसफ़ा खुदी का जो माख़ज़ है, फ़लसफ़ा खुदी का जो मबदा है, फ़लसफ़ा खुदी की जो बुनियाद और असास है, वो इसी पहले मबहस की बुनियाद पर ही उस्तवार होती है। अगर हम ये समझ लें कि खुदा क्या है, कायनात क्या है, इंसान क्या है, अब इन सगाना के आपस में रब्तो ताल्लुक़ क्या है, इसको समझ लिया जाए तो मैं समझता हूँ कि फ़लसफ़ा खुदी की समझ आ सकती है। खुदा की खुदी के बग़ैर इंसानी खुदी को समझना नामुमकिन है। इक़बाल की बुनियाद ही फ़लसफ़ा खुदी की जो है वो खुदा की खुदी पर उसकी असास है। अगर खुदा की खुदी को समझ लिया जाए तो इंसानी खुदी, जिसको खुदी महदूद भी कहते हैं, जिसको अनाए सग़ीर भी कहते हैं, जिसको अनाए मुक़य्यद भी कहते हैं, जिसको ह्यूमन ईगो भी कहते हैं, उसकी तफ़हीम जो है वो खुदा की खुदी यानी खुदी लामहदूद, खुदी मुतलक, अनाए कबीर, वाजिबुल वजूद के बग़ैर मुमकिन नहीं है। क्योंकि वाजिबुल वजूद खुदा की ज़ात है और मुमकिनुल वजूद जो है वो इंसान की ज़ात है। ये पूरी जो कायनात, इंसान, हैवानात, जमादात और नबातात, जो भी कायनात के आलम मज़ाहिर में जो कुछ भी है, ये आलम मुमकिन है। मुमकिन वो होता है जिसका सुदूर जो है वो मुतलक से हुआ हो, यानी उसकी अपनी हैसियत जो है वो मोहताज हो अनाए मुतलक की। जब अनाए मुतलक की वो मोहताज है तो उसका वजूद जो है वो ज़िल्ली है, उसका वजूद जो है वो एक साया है, उसका अक्स है, अस्माते सिफ़ाते इलाहिया का वो मज़हर, अक्स और परतो है। यानी कि कायनात जो है वो आलमे कायनात जो है ये खुदा की खुदी का मज़हर है, अस्माते सिफ़ाते इलाहिया का परतो है, उसका अक्स है, उसका साया है। यानी कि कायनात और इंसानी खुदी जो है वो खुदा की खुदी की मोहताज है। यानी कि फ़ी नफ्स ही खुदा जो है वो वजूद रखता है हकीकी, जब कि कायनात और इंसानी वजूद जो है वो रखता है ज़िल्ली, यानी कि उसके ऊपर अस्माते सिफ़ाते इलाहिया का परतो है। लिहाजा मालूम हुआ कि इंसानी खुदी जो है वो खुदा की खुदी की मोहताज है। अब आज हम इसी सिलसिले में बात करेंगे। ये पूरा जो पहला मबहस है असरार खुदी का, इसकी तफ़हीम जो है वो बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि फ़लसफ़ा खुदी का तसलसल व इर्तक़ा जो है उसकी बुनियाद और असास यही फ़लसफ़ा खुदी का पहला मबहस है, जिसका आज हम उसका उक़दा वाह करेंगे, उसकी गुत्थियों को सुलझाने की कोशिश अपनी बिसात के मुताबिक करूँगा। क्योंकि ये बहरे बेकरार जो है, इसमें गौता ज़नी करना, उसमें इस्तग़राक़ करना, तिफ़्ल मकतब जो है वो क्या हैसियत रखता है कि इस बहरे बेकरार के अंदर वो गौता ज़नी करे। तो आइए हम आज तफ़हीम असरार खुदी कोर्स का
پہلا مبحث جو ہے خدا، کائنات اور انسان کے حوالے سے تفصیلی بات کرتے ہیں۔ مختصر اور محدود وقت میں چاہوں گا کہ اس فلسفے کو جو ہے اس کی بنیادی جو معروضات میں پیش کروں گا وہ آج میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اچھا، میں نے مثنوی اسرار خودی جو ہے حضرت علامہ کی جو پہلی مثنوی ہے، میں نے اس کو 8 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ یہ جو 8 مبحث ہیں اسرار خودی کے، اگر اس کی تفہیم ممکن ہو جائے، اگر اس کو سمجھ لیا جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ فلسفہ خودی کا پورا ایک سٹرکچر جو ہے، پورا جو وجود ہے خودی کا، خودی کے تمام مفاہیم جو ہیں وہ آپ پر کھل جائیں گے۔ اگر ان 8 مبحث کو، 8 مباحث کو، 8 فصلوں کو، 8 موضوعات کو اگر آپ اپنے ذہن نشین کر لیجئے تو میں سمجھتا ہوں کہ فلسفہ خودی کی ہمیں واقفیت ہو جائے گی۔ اور ظاہری بات ہے کہ فلسفہ خودی کی اگر آپ منطقی تعریف کریں یا کہیں کہ فلسفہ خودی کیا ہے یا خودی کیا ہے، تو یہ اس کی تعریف اس طرح ناممکن ہے جس طرح مذہب، ایمان، اسلام، یہ مرکب الفاظ جو ہے، اگر آپ ان کو کہا جائے کہ اس کا اسلام کا کیا مطلب ہے، مذہب کا کیا مطلب ہے، دین کا کیا مطلب ہے، اسی طرح یہ مرکب لفظ ہے۔ جو مرکب لفظ ہوتا ہے اس کے معنی جو ہوتے ہیں وہ بڑے وسیع ہوتے ہیں، اس کے اندر بڑی وسعت ہوتی ہے، اس کے اندر گہرائی ہوتی ہے۔ اس کو ایک لفظ کے اندر اس کی ایک منطقی تعریف کرنے سے فلسفہ خودی کے مبحث آپ کو آسان نہیں ہوں گے جب تک آپ کو پورا اس کا احاطہ نہ کریں گے اس کے موضوعات کا۔ اسی لیے میں نے مثنوی اسرار خودی کے جو موضوعات ہیں ان کا میں نے احاطہ کیا ہے 8 موضوعات پہ۔ سب سے پہلے تو میں اس کے پس منظر اور اس کے اسباب و محرکات پر گفتگو کرنے سے قبل میں چاہوں گا کہ اس کے جو موضوعات میں نے بیان کیے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں۔ تعین ذات، سب سے پہلا اس کا مبحث ہے تعین ذات، جس پر آج ہم بات کریں گے۔ تعین ذات کے اندر 2 بنیادی چیزیں ہیں، 3۔ ایک انائے مطلق، ایبسلیوٹ ریالٹی، الٹیمیٹ ریالٹی، انائے مطلق، انائے کبیر، خدا کی خودی، خودی لامحدود۔ اس طرح کے الفاظ جو ہیں وہ اقبال نے اپنی تقاریر کے اندر، اپنی تحاریر کے اندر، اپنی شاعری کے اندر یہ عنوانات کے تحت بات کی ہے۔ مزید خطبات اقبال کے اندر حضرت اقبال نے اس کی جو ہے وہ منطقی حوالے سے فلسفیانہ گفتگو کی ہے، اس پر بھی روشنی ڈالیں گے۔ سب سے پہلے تعین ذات، اس کے اندر میں نے انائے مقید، انائے مطلق اور کائنات کو رکھا ہے کہ خدا کیا ہے، انسان کیا ہے اور خدا کیا ہے، ان تینوں کا آپس میں ربط کیا ہے، ان کا آپس میں تعلق کیا ہے، یہ خودی کا آغاز ہے۔ اگر ہم سمجھ لیں کہ خدا کی خودی کیا ہے، انسان کی خودی کیا ہے اور کائنات کی خودی کیا ہے، ان کا آپس میں رشتہ کیا ہے، اور ہماری جو خودی انسانی ہے جو انائے مقید ہے وہ کس طرح مستحکم ہوگی، اس کی بنیاد کہاں سے فراہم ہوگی، وہ خودی خدا کی خودی سے ہوگی۔ ابھی ہمیں معلوم کرنا چاہیے کہ خدا کی خودی کیا ہے، جس پر آج ہم اظہار خیال کریں گے۔ دوسرا موضوع ہے اثبات ذات، یعنی اپنے ذات کا اثبات کرنا۔ اس کے اندر میں نے ٹاپکس رکھے ہیں کہ شعور ذات، کہ ذات کا شعور کیا ہے، اور یقین ذات، اس کے علاوہ ذوق نمود حیات، کہ اپنی جو زندگی ہے اس کی نمود کو، اس کو آشکار کیسے کیا جائے گا، اس کا جو شوق ہے۔ اس کے بعد احساس ذات۔ یہ 4 ٹاپکس جو ہیں میں نے اثبات ذات کے اندر رکھے ہیں۔ اثبات ذات کو جب میں اس کی شرح بیان کروں گا تو اس میں نے شعور ذات، یقین ذات، ذوق نمود حیات اور احساس ذات کو سامنے رکھوں گا تاکہ اس کے مفاہیم جو ہیں وہ واضح ہو سکے۔ اس کے بعد ہے پیکار حیات، جس کو تصادم کہتے ہیں، یعنی جو زندگی کی جنگ جو ہے، زندگی کی جو معرکہ آرائی ہے، اس میں نے ارتقاء، خیر و شر اور فلسفہ جہاد کو رکھا ہے۔ اس کے تناظر کے اندر ہم دیکھیں گے کہ پیکار حیات کا فلسفہ کیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے تسلسل حیات، یعنی زندگی کا تسلسل کیسے ہے، اس کا ارتقاء کیسے ہوگا، وہ کیسے آگے جو ہے وہ گریجولی جو ہے وہ اپنے ارتقاء پذیر ہوگی۔ اس میں سب سے پہلی چیز ہے آرزو، مقاصد آفرینی، کوشش پہم، جہد و عمل، تقدیر اور سخت کوشی۔ یہ وہ مباحث ہیں جو ذیلی مباحث ہیں جو ہمیں تسلسل حیات کے حوالے سے اس سے ہم رہنمائی لیں گے۔ یہ ہے علامہ کی مثنوی اسرار خودی ہی سے میں نے اس کو استخراج کیا ہے، اس کو نکالا ہے ان ٹاپکس کو۔ پھر ہے استحکام ذات، جو اصل میں فلسفہ خودی ہے، وہ استحکام ذات جو ہے جس میں نے عشق کو رکھا ہے، فقر کو رکھا ہے، جفاکشی کو رکھا ہے، صبر و استقلال کو رکھا ہے، عزم بلند کو رکھا ہے، جرأت و ہمت کو رکھا ہے، قوت و طاقت کو رکھا ہے۔ یہ ہے اصل میں استحکام خودی یا استحکام ذات۔ اس کے بعد ہے کہ اب جب ہم استحکام ذات جب ہماری مضبوطی ہو جائے گی، انفرادی تشخص ہمارا جو ہے اس کا استحکام ہو جائے گا، مضبوط ہو جائے گا، تو اس کے بعد اس کا ثمرہ کیا ملے گا؟
اس کا پھل کیا ملے گا. مطلب استحکام ذات کے بعد ایک پیریڈ ہے تکمیل ذات کا، جس میں نے اطاعت، ضبط نفس، نیابت الہی اور انسان کامل کو رکھا ہے. یعنی یہ پورا پیریڈ ہے تکمیل ذات کا کہ ذات مکمل کیسے ہوگی. اب ذات جب مکمل ہوگی تو علامہ نے اسرار خودی کے اندر شرح اسماء علی بیان کیا ہے. یعنی نیابت الہی کے فوری بعد علامہ نے جو چیپٹر بیان کیا ہے وہ ہے شرح اسماء علی علیہ السلام، کہ علامہ نے یہ ثابت کیا ہے کہ اطاعت اور ضبط نفس کی جو منزل ہے، اس کے بعد جو نیابت الہی کے منزل پر جو بندہ متمکن ہو جاتا ہے تو وہ از علی کی صفات جو ہے اس کو کامل مظہر کے طور پر علامہ نے پیش کیا ہے کہ اطاعت ضبط نفس کا جو حاصل نیابت الہی ہے، اگر نیابت الہی کی کوئی تصویر ہے، کوئی شکل ہے یا کوئی کائنات کے اندر اس کا وجود ہے تو وہ حضرت علی کی ذات ہے. اس پر بات کریں گے کہ حضرت علی علیہ السلام کی ذات اطاعت، ضبط نفس اور نیابت الہی کے مدارج سے گزر کر کس طرح تکمیل پاتی ہے. اس کے بعد ہے ثمرہ تکمیل ذات، کہ خودی کی جو تکمیل ہوتی ہے اس کا پھل کیا ملے گا، اس سے کیا حاصل ہوگا. حاصل مبحث یہ جو ہے اس کا مطلب یہ کہ خودی جب مکمل ہو جائے گی، تکمیل اس کی ہو جائے گی، اس کا پھل کیا ہے، وہ یہ ہے کہ زمان و مکان، تذکیر ذات اور تذکیر کائنات. یعنی پہلے اپنے نفس کی تذکیر ہو جائے گی اور اس کے بعد پورے کائنات پر وہ کمندے ڈالے گا. یعنی یہ ہے کہ اپنے انفس یعنی باطن کے اوپر وہ اب حاکم ہو جائے گا اس کا، اور آفاق پر اپنی کمندے ڈال لے گا اور آفاق کو اپنی گرفت میں لے لے گا. یہ ہے اقبال کے فلسفہ خودی کی تکمیل اور اس کا پھل، کہ اس سے کیا نتیجہ نکلے گا، کہ فلسفہ خودی کیا ہے اور اس کا آخر میں پھل کیا ہے، اس کا ہمیں فائدہ کیا ہوگا، اس کی آخری شکل کیا ہے کہ آپ نے اپنی ذات کو تذکیر کرنا ہے اور کائنات کو تذکیر کرنا ہے. یہ پورا ایک چینل جو ہے کہ آپ تذکیر ذات اور تذکیر کائنات کیسے کر سکتے ہیں، اس کا پورا فلسفہ جو ہے میں نے 8 موضوعات میں اس کو متشکل کیا ہے تاکہ آپ کو فلسفہ خودی کا شعور حاصل ہو سکے. اب یہ 8 موضوعات کو آپ جب سنیں گے، جب آپ اس کے لیکچرز میں بیٹھیں گے تو آپ کو پورا فلسفہ خودی کی ایک جو تعبیر آپ کو اس لیکچرز کے بعد حاصل ہوگی، اصل میں وہی آپ کا شعور ہوگا خودی کو سمجھنے کا. ہر کسی کا وہی ویژن بنے گا کہ میرے نزدیک خودی کیا ہے، اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ حاصل ہونا چاہیے. محض جو ہے وہ کتب سے پڑھ کر جو ہے فلسفہ خودی کو اس طرح سمجھنا مننا ممکن ہے، بلکہ بہت سے جو سکالرز اقبال کے ہیں انہوں نے اس گتھیوں کو سلجھانے کی بجائے الجھایا ہے، جس سے فلسفہ خودی آج تک قوم کو نہیں سمجھ سکا. تو نوجوانوں کے لیے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ان 8 لیکچرز کے اندر آپ اس پورے مدارج حیات کو جو ہے وہ آپ گریجولی اگر آپ اس کو سمجھیں گے تو آپ کو خودی کی جو تعبیر آپ کے ذہن میں بنے گی وہی اصل میں فلسفہ خودی وہ ہوگا جو آپ کو حاصل کلام میں مطالعہ ہوگا، جس سے آپ سمجھ سکیں گے خودی کیا ہے. اب خودی کی اسی طرح تعبیر کی جائے کہ ایک ہی تعریف کے اندر، منطقی تعبیر کے اندر بتا دیا جائے کہ یہ خودی ہے، تو یہ ناممکن ہے کہ آپ اس کو سمجھ سکیں. آج ہم تفہیم اسرار خودی کورس کے حوالے سے اپنے پہلے مبحث اسرار خودی کے حوالے سے، جس کا نام ہے تعین ذات، کہ تعین کیا ہوتا ہے، اب ذات کا تعین کیسے ہوگا، اس میں نے عنائے مطلق اور عنائے مقید کو رکھا ہے. اب میں آتا ہوں اس تاکہ جی آج میں نے یہ مبحث اول جو ہے خدا، کائنات اور انسان کو جو ہے وہ سامنے رکھا ہے. یہ ایک ٹیبل کے اوپر میں نے تمام مبحث کا جو ہے وہ ایک مختصر خاکہ پیش کیا ہے تاکہ جو تمام مبحث ہیں اس کو ریلیٹ کیا جا سکے ایک شعور کے تحت جو ہے. جی اب یہ مثنوی اسرار خودی کے یہ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ اصطلاحات ہوتی ہیں. اصطلاحات جو ہیں جب آپ کسی خلیفہ عبدالحکیم کو پڑھیں گے، یوسف حسین خان کو پڑھیں گے، یوسف سلیم چشتی، غلام رسول میر کو، کسی کو بھی پڑھیں گے یا کسی کے لیکچر سنیں گے کسی عالم کے، تو بعض اصطلاحات آتی ہیں جو دقیق اصطلاحات ہوتی ہیں فلسفے کی، تصوف کی، جو آپ کو ہرڈل ہوں گی سمجھنے کے اندر. میں سمجھتا ہوں کہ وہ میں نے لکھ دی ہیں تاکہ آپ کوئی بھی آرٹیکل پڑھیں کسی اسکالر کا، کسی اقبال کے اوپر میچور کتاب کا، تو پھر آپ کو یہ جو اصطلاحات آئیں گی نا، یہ اصل میں ٹیپیکل اصطلاحات کو جب آپ آسان سمجھ لیں گے تو میرے خیال میں موضوع مشکل نہیں ہوگا. سب سے پہلے یہ ہے کہ اصل نظام عالم از خودی و تسلسل حیات تعینات وجود بر استحکام خودی انحصار دارت. یہ پہلا چیپٹر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اسرار خودی کی کتاب کا یہ جو پہلا مبحث یا پہلی فصل ہے نا،
یہ پوری اسرار خودی کے اندر سب سے مشکل اور دقیق جو ہے چیپٹر یہی ہے جس کو آج ہم کھولیں گے۔ اس کو میں نے 3 عنوانات کے تحت جو ہے بیان کیا ہے۔ اچھا، اب یہ پہلا چیپٹر جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس کا میں نے مطالعہ کیا ہے ایک طفل مکتب کی حیثیت سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ 1000 سالہ جو فلسفے کی روایت یا تصوف کی روایت چلی آ رہی ہے اس کا یہ حاصل ہے۔ علامہ نے اس کا تجزیہ کیا ہے، اس کی تشریح کی، اس کی تعبیر بتائی ہے جو ان کے ذہن میں تھی، جو قوم کو وہ درس دینا چاہتے تھے فلسفہ خودی کا، وہ پوری 1000 سالہ روایت کو میں مختصر ایک جو ان کا نتیجہ میں استخراج کیا ہے۔ یہ جو صوفیاء ہیں کچھ شنکراچاریہ، افلاطون کا، وہ ایک میں نے جملے میں رکھا ہے تاکہ آپ کو علامہ اقبال کے فلسفہ خودی آنے تک اس کا پیچھے ایک مطلب عقب کے اندر آپ کو وہ ذہن میں مستحضر رہے۔ اب اصل نظام عالم، یہ پہلی جو ترکیب ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ تو نظام عالم ہے جو کائنات ہے، یہ مرتب ہے، منظم شکل کے اندر ہے، اور یہ ایک مطلب یعنی مربوط شکل کے اندر ہے، اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، مکمل ہے۔ اچھا، اب وہ تسلسل حیات تعینات وجود کہ اس کی بنیاد جو ہے وہ خودی مطلق پر ہے، اللہ کی ذات کے اوپر ہے، یعنی پوری جو کائنات ہے نا، اس کی بیسڈ، اس کی بنیاد، اس کی اساس، اس کا مبدا جو ہے وہ خدا کی خودی پر ہے۔ یعنی یہ اب پہلا مبحث یہ ہوا کہ فطرت اور کائنات جو ہے، اب اس میں کائنات کے اندر جو سب سے مرکزی چیز ہے وہ ہے انسان۔ کیا ہے؟ انسان۔ اب کائنات کا جو مرکزی مطلب یعنی کہ محور ہے وہ کیا ہے؟ انسان، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ یعنی اصل نظام عالم کے پوری کائنات کی بنیاد اور اصل جو ہے، اس کی جو جڑ، جو روٹ، جو منبع مصدر ہے، وہ خدا کی خودی پر ہے۔ یعنی کہ خدا کی خودی کے اوپر ہی منتج ہوتی ہے فطرت کا پورا سلسلہ۔ اس میں انسان بھی ہے، حیوانات و جمادات و نباتات، ساری چیزیں کائنات کے ذیل میں آتی ہیں، اس کی ساری اصل جو ہے وہ خدا کی خودی کے اوپر ہے۔ اب اس کے نتیجے میں جو 2 فلسفے پیدا ہوئے، ایک کا نام ہے وحدت الوجود اور ایک کا نام ہے وحدت الشہود۔ یہ 2 نظریے جنم لیتے ہیں۔ اس گفتگو کو علامہ نے کس ذیل میں پیش کیا ہے وہ سمجھنا ضروری ہے تاکہ آپ کو کلیئر ہو سکے یہ سارے معاملات۔ اچھا، اس میں میں نے بتایا ہے کہ جو یہ تعینات وجود جو ہے نا، جو آج ہمارا ٹاپک ہے، تعین کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی چیز کا مشخص ہو جانا، متعین ہو جانا۔ یعنی خدا کی تجلی جو ہے جب وہ مقید ہوتی ہے تو اس کو انسانی خودی کہتے ہیں، جب اس کو قید کر لیا جاتا ہے۔ مثلا آپ دیکھیں کہ اب ایک بجلی کی تار ہے، اس میں کرنٹ آ رہا ہے۔ کرنٹ اگر بجلی کی تار کے اندر موجود ہے تو وہ مقید ہے، اور وہ جو انرجی جو آپ بٹن دباتے ہیں تو فوراً جو ہے وہ کوئی چیز چل جاتی ہے، تو وہ اس کی خودی وہی ہے اس کرنٹ کی۔ اگر اس کرنٹ کو آزاد چھوڑ دیا جائے، مقید نہ کیا جائے، تو وہ اپنا فعل یا انفعالیت اس کی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح خدا نے ہمارے وجود کے اندر اپنی جو روح پھونکی تھی وہی اصل میں خودی ہے، جس سے ہماری زندگی کا تسلسل ہے، جس سے ہم حرکت کرتے ہیں، سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، جو کام کرتے ہیں، وہ سارا اس خودی کی بدولت وجود میں آیا تھا جو ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی تھی۔ وہی اصل میں خودی ہے، وہی اصل روح ہے، وہی نور کا نقطہ ہے، وہی ہمارے وجود کے اندر ایک ایسی چنگاری ہے جس سے ہماری زندگی کی یہ تمنیات جو ہیں، حرارتیں جو ہیں، انفعال جو ہے، فعل جو ہے، جو بھی ہم سرزد کرتے ہیں اسی انفعالی خودی کے تحت کرتے ہیں۔ اچھا، اب یہ تو اس کا موجود ہے۔ اب علامہ کہتے ہیں کہ حیات تعینات وجود کا مطلب ہوتا ہے کہ افراد ممکنہ، یعنی انسان جو ہے جو ممکن ہوا ہے۔ اب 2 اصطلاحیں سمجھ لیں کہ ایک ہوتی ہے واجب الوجود۔ واجب الوجود اس ذات کو کہتے ہیں جو نہ کسی سے بنی ہو، نہ اس سے کو بنائی جا سکے، وہ خالص مطلق چیز جو ہے وہ ذات خدا ہے، اس کو کہتے ہیں واجب الوجود۔ اس کے بعد ہے ممکن الوجود، جو اس کے بعد ممکن ہوا، جو اس کے صدور سے ہوا، وہ ہے ممکن الوجود، یعنی انسان، یعنی کائنات۔ یعنی افراد ممکنہ جو خدا کی خودی کے سے ظہور ہوئے ہیں، اس کا عکس ہیں، ان کی جو زندگی ہے، ان کی جو حیات ہے، اس کا جو تسلسل اور ارتقاء جو ہے وہ اس کی خودی کی، اس خدا کی خودی کے ساتھ مستحکم ہوگی۔ وہ اگر مضبوط ہوگی تو اس خدا کی خودی کے تحت ہوگی۔ وہ سارا آگے ہم پڑھیں گے جو دوسرا چیپٹر ہے اس کے اندر کہ وہ کیسے مستحکم ہوگی، وہ سارا آگے سلسلہ ہے۔ اچھا، اب جو ہے اصل نظام عالم سے مراد فطرت، از خودیت سے مراد خدا، اور تعینات وجود سے مراد انسان۔ یعنی اس پہلے چیپٹر کے اندر 3 چیزیں آتی ہیں، خدا، انسان اور کائنات۔
اس کا آپس میں تعلق کیا ہے۔ اب یہ ہم بات کریں گے خدا کی ذات کیا ہے، اس کا عمل کیسے ہوتا ہے، اس کی ذات کا کردار کیسے ہوتا ہے، وہ ساری ہم بات کریں گے۔ پہلے کہ خدا کی ذات کیا ہے اس پہ بات کریں گے، اس کے بعد خدا کا عمل کیا ہے، پھر اس کے بعد ہم بات کریں گے خدا کی فطرت کیا ہے، وہ ایک علیحدہ بات ہم بعد میں چلائیں گے۔ اس طرح فطرت ہے، فطرت کی خودی کیا ہوتی ہے، فطرت کیسے ہوتی ہے، اس کا وہ وجود جو ہے وہ ذلی ہے، یہ سارے مسائل جو ہیں وہ بھی بات کرتے ہیں۔ تعینات وجود، جو وجود تعین ہو گیا ہے، مشخص ہو گیا ہے، مقید ہو گیا ہے، قید ہو گیا ہے، وہ ہے انسان۔ اس کائنات کا مرکزی نقطہ جو ہے وہ کائنات کا انسان ہے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ علامہ اقبال نے یہ ایک اہم بات ہے، نقطے کی طرف میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ پورا یورپ جو ہے وہ فطرت کو، کائنات کو بیس بنا کر خدا کو اور انسان کو دیکھتا ہے۔ پوری جو مطلب یعنی کہ فلاسفہ مغرب ہے، اس کی بنیاد اور اپروچ اس بات پر ہے کہ وہ کائنات کو مرکز بنا کر انسان اور خدا کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ہمارے جو مشرقی صوفیاء ہیں، ویدانتی صوفیاء سارے جو ہیں، مطلب مشرقی صوفیاء جو ہم کہہ لیں اس کو، وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ خدا کو مرکز بنا کر انسان اور کائنات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اب تیسرا اقبال اور مولانا رومی اور مجدد الافسانی کا جو نقطہ نظر ہے، جو اقبال کا نقطہ نظر ہے، وہ انسان کو مرکز بنا کر کائنات اور خدا کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اقبال کا پہلا جملہ ہی اس بات سے شروع ہوتا ہے کہ میرے جو آباء و اجداد تھے انہوں نے اپنی ساری عمریں اس بات پر گزار دیں کہ خدا کیا ہے، اور میں اس چیز میں اپنی زندگی گزار رہا ہوں کہ انسان کیا ہے۔ یہ ہے بنیادی اقبال کا اپنے صوفیاء سے اور اپنے آباء و اجداد کے نظریات کا اختلاف کہ انسان کیا ہے۔ جب مسجد قرطبہ میں علامہ گئے تو وہاں ہر جگہ پہ اللہ القہار لکھا ہوا تھا، ہر جگہ پہ وہ دیکھا اللہ اللہ لکھا ہوا ہے۔ تو غلام رسول مہر کو علامہ نے کہا کہ بات تو بنتی ہے اگر لکھا ہوتا کہ انسان کیا ہے، انسان کا یہاں پہ کیا کام ہے۔ اب مسجد قرطبہ جو ہے اس کا ظہور یہ ہے کہ انسان کا وجود جو ہے اس کائنات میں کیا ہے اور اس کا عمل کیا ہے، وہ مسجد قرطبہ کی شکل میں ہوا کہ یہ انسان ہے مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ۔ ٹھیک ہے، تو وہ سارا علامہ اقبال نے مرکز انسان کو بنایا ہے۔ اس پورے فلسفہ خودی کا جو مرکزی نقطہ جو ہے وہ آپ اپنے ذہن میں یہ بنیادی نقطہ رکھیں۔ ایک نقطہ پہلا یہ تھا کہ اقبال نے انسان کو مرکز بنا کر اس کی اینک سے اس سے آپ کائنات اور خدا کا مطالعہ کرتے ہیں۔ خدا تو ایک مکمل ہے، ہر لحاظ سے اس کی تکمیل ہو چکی ہے۔ اب انسان جو ہے وہ موجود ہونے جا رہا ہے اپنے تکمیلی پروسیس میں، جو ایک چیز مکمل ہو چکی ہے اس کو اب اس کی بدولت وہ مکمل ہونا چاہتا ہے۔ یعنی خدا کی جو صفات ہیں اس کا وہ کیا کرنا چاہتا ہے، اپنے اوپر اس کو صبغۃ اللہ ومن احسن کی تفسیر بننا چاہتا ہے، اپنے اوپر خدائی صفات کا لبادہ اوڑھ کر وہ مکمل ہونا چاہتا ہے اور مکمل ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب انسان کو ضرورت ہے، اور کائنات میں اس کا کیا رول ہوگا کہ کائنات جو ہے وہ تغیر پذیر امر ہے جو مکمل نہیں ہے۔ یہ جو کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، تو یہ ابھی ناتمام ہے۔ انسان جو ہے اس ناتمام کائنات کو اپنی خودی سے جو ہے خدا کا ہمکار کو ورکر بننا چاہتا ہے۔ وہ اس کے اندر جو ہے جس طرح وہ اشعار جو ہیں علامہ نے بار جبیل میں کہے کہ آداب خدا بندی سکھاتا ہے آدم کو، وہ سارا پروسیس ہی یہ ہے کہ انسان کو بتاتا ہے کہ جہان را زیک آب و گل آفریدم، کہ یہ جو کائنات جو ہے وہ ساری جہانوں جو ہے آب و گل سے بنی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ یہاں پہ خدا کا اور انسان کا جو مکالمہ علامہ کرواتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ خدا نے یہ کائنات بنائی اور میں نے اس میں کیا رول ادا کرنا ہے۔ وہ رات بناتا ہے تو میں چراغ بناتا ہوں، وہ زہر بناتا ہے تو میں اس کا تریاق بناتا ہوں، وہ خیابان و گلزار بناتا ہے، مطلب جنگل بناتا ہے تو میں اس کو کوئی خیابان و گلزار بنا دیتا ہوں۔ یہ اس کا کو ورکر ہے، یہ اس کا اصل میں کائنات کے اندر جو ہے وہ دخل ہے کہ وہ کس طرح اپنی خودی کو جو ہے وہ یوٹیلائز کر کے کائنات کے اندر مظاہرہ کر سکتا ہے۔ یہ اگلی بات ہے۔ اب انائے مطلق کے حوالے سے یہ ہم بات کر رہے تھے اصل نظام میں۔ اب از خودی اس کے اندر ایک نقطہ ہے جو حضرت علامہ اقبال نے، یوسف سلیم چشتی جو تھے شاعر اقبال ہیں، جو 1924 میں اقبال کے پاس آئے اور 1938 تک علامہ صاحب نے سبکن اسرار خودی، گلشن راز جدید، جوید نامہ اور خطبات اقبال کے چند مباحث جو ہے یوسف سلیم چشتی کو خود جو ہے سبکن پڑھائے۔ اب ظاہری بات ہے یوسف سلیم چشتی کی جو اپروچ تھی وہ وحدت الوجودی فکر کی تھی،
لیکن انہوں نے اکثر وہ گمراہ ہوئے ہیں وحدت الوجودی تناظر کے اندر۔ انہوں نے اقبال کی تعبیر کو وحدت الوجودی تناظر کے ساتھ جب جوڑنے کی کوشش کی ہے تو انہوں نے اقبال کے فلسفے کو گڑ مڑ کر دیا ہے، جس سے نقصان تو ہوا ہے لیکن بنیادی شاعری کی حیثیت اس کی ہے۔ بہرحال اس نے علامہ صاحب سے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ اصل نظام عالم جو ہے اس کو ہما کر لیں، ہما سے تعبیر کر لیں۔ ہما ہوتا ہے تمام، فارسی میں کہتے ہیں آل کے معنوں میں۔ از کا مطلب ہوتا ہے سے، خودی از سے یا مراد ہے ایبسلیوٹ ریالٹی، الٹیمیٹ ریالٹی، انائے مطلق، خودی اللہ محدود، خدا کی خودی۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہما از نظام عالم کی تعبیر کیا ہوئی ہما سے، از کی از سے، اور خودی از سے مراد کیا ہے، خدا، اوست وہی ہے، یعنی ہما از اوست کہ سب کچھ اسی سے ہے۔ علامہ نے وحدت الوجودی نظریے کو یہاں پہ کنڈیم کر دیا کہ وہ تھا ہما اوست کہ سب کچھ وہی ہے، باقی کوئی وجود حقیقی نہیں ہے، نہ کوئی وجود جو ہے وہ سارے وجود جو ہیں وہ غیر حقیقی ہیں، اس میں کوئی وجود جو ہے وہ اپنا وجود نہیں رکھتا۔ تو یہاں پہ علامہ اقبال نے پورے اس 100 سالہ 1000 سالہ جو ایک متصوفانہ روایت چلی آ رہی تھی اس کو بالکل غلط یکسر غلط ثابت کر دیا کہ میرا فلسفہ کیا ہے، ہما ازوس کہ سب کچھ اسی سے ہے، سب کچھ اسی سے ہے۔ ہما اوس کا مطلب ہے کہ سب کچھ وہی ہے، یہ عربی میں اس کو کہتے ہیں وحدت الوجود یا وحدت وجود، اور ہما از اوس کا مطلب ہے وحدت الشہود، وجود اور شہود۔ یہاں پہ اب پتہ چلا کہ یہاں مراد ہے ہما از اوس یعنی سب کچھ اسی سے ہے۔ وہ تسلسل حیات، اور جو زندگی کا جو تسلسل ہے، جو ارتقاء ہے، جو ہم یہ زندگی جو مطلب گریجولی جو ہے وہ تغیر پذیر ہو رہی ہے، آگے بڑھ رہی ہے، یہ جو تعینات وجود ہے اس کی زندگی کا، افراد ممکنہ کا یعنی خودی مطلق کا، وہ ارتقاء میں اب جو ہے وہ تغیر پذیر ہو رہی ہے، اس کا استحکام جو ہے وہ خودی مطلق کی ذات کو اپنے اندر جذب کرنے سے ہے۔ اب خدا کو جذب کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جو علامہ نے کہا کہ در دشتے جنون من جبریل زبوں سیدی یزداں بکمند آور اے ہمت مردانے۔ وہ کہتے ہیں کہ اے جبریل در دشتے جنون من، کہ میرے صحرائے عشق کے اندر جو ہے جبریل ایک چھوٹا سا شکاری ہے، یزداں بکمند آور، یزداں کو بھی اپنی گرفت میں لے لے، اے ہمت مردانے، اے اگر مرد جو تم ہمت رکھتے ہو، جرت رکھتے ہو، طاقت رکھتے ہو، استعداد رکھتے ہو، قابلیت و اہلیت رکھتے ہو، تو اس کی ذات صفات الہیہ کو اپنے اندر جذب کر لو، اس کی صفات کا رنگ اوڑھ لو، قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت کا مظہر بن جاؤ۔ یعنی اس کی ذات قدوسی اور ذات جو مطلب یعنی کہ جبروت کی ذات جو ہے، اس کی جو قہاری و غفاری کی صفات جو ہے وہ اپنے اندر انجذاب کر لے، وہ تو خود قہاری بن جائے۔ قہاری کب بننا ہے؟ وہ جو قرآن کی آیت ہے والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا کا پیکر بن جائے، یعنی کہ قہار بن جائے، خدا کی صفت قہاری کو اوڑھ لے۔ اس کی قدوس کا مطلب ہے کہ اپنے باطن کو پاکیزہ کر لے، یعنی وہ قہاریوں کا جو ہے قدوسی کا مطلب ہے اپنے باطن کو اس طرح تکمیل اس کی کر لے، اس کی طہارت کر لے، اس کو مکمل کر لے، اپنے انفس کو پاکیزہ کر لے، یہ ہے قدوسی کا مطلب۔ اب یہ سارا جو سلسلہ چل رہا ہے تعینات وجود کا، کہ زندگی کا جو ہماری زندگی کا تسلسل ہے، یہاں تعینات وجود کا مطلب کیا ہے؟ انسانی خودی کا، انسانی خودی کی جو زندگی ہے نا، اس کا جو تسلسل اور ارتقاء جو ہے وہ خدا کی خودی کے عوض ہے۔ وہ اگر اس کو اپنے اوپر اوڑھ لیتا ہے، اس کی ذات کو اپنا لیتا ہے، اس کے مطابق وہ مضبوط، تب اس کی خودی ہوگی۔ اب ایک نتیجہ اخذ ہوا کہ خدا کی خودی سے ہی انسانی خودی مستحکم اور پائیدار ہوگی، یعنی خودی کا پہلا ماخذ کیا ہے؟ خدا کی خودی۔ خدا کی خودی کے بغیر انسانی خودی کی تفہیم یا اس کی سمجھ ناممکن ہے، امپاسبل ہے، امپاسبل ہے۔ اب یہ پہلا اس کا ہمیں چیپٹر کی بات سمجھ آ گئی کہ کیا ہے۔ اب ہم پہلے جائیں گے کہ یہ جو وجود اور شہود کی ہم بات کر رہے تھے تاکہ ایک بات واضح ہو جائے۔ سب سے پہلے یہ 3 دبستان ہیں، 3 کیا ہیں؟ فلسفے کے، تصوف کے 3 دبستان ہیں۔ 3 دبستانوں کی آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں تاکہ آپ کو واضح ہو سکے۔ ایک فلسفی ہے، ویدانتی فلسفی ہے، شنکر اچاریہ اور افلاطون یونانی۔
یہ افلاطون یونانی اور شنکر اچاریہ جو ہیں یہ پہلا دبستان ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ یہ اس پہ بنیاد اقبال کی آپ کو یہ ایک ایک ہی جملہ لکھا ہے تاکہ آپ کے سامنے واضح ہو سکے. وہ کہتا ہے شنکراچاریہ اور افلاطون کا نظریہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ خودی بظاہر موجود ہے، یعنی موجود ہے، مگر در حقیقت موہوم یا معدوم ہے. موہوم کا مطلب وہم ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، کچھ بھی نہیں ہے، غیر حقیقی ہے، کوئی وجود نہیں رکھتی، اعتباری ہے، یعنی محض دھوکہ یا فریب نظر ہے. یعنی وہ خود انسانی خودی کو بالکل نہیں مانتا. وہ کہتا ہے اس کا وجود نہیں ہے، یہ معدوم ہے، فریب نظر ہے، دھوکہ ہے، غیر حقیقی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اس کے نقصانات بھی بتاتا ہوں آگے کیا ہوگی. دوسرا دبستان ہے گوتم بدھ کا اور ابو الحسن اشعری کا. ابو الحسن اشعری اشاعرہ کے امام ہیں. یہ دو ہمارے کنسیپٹ جو ہے نا عباسی دور سے، معتزلہ اور اشاعرہ، یہ دبستان فکر کے دو نمائندہ اشخاص ہیں. اس پر میں بات نہیں کروں گا. کہ وہ کہتے ہیں گوتم بدھ ابو الحسن اشعری کیا کہتا ہے کہ خودی فی الحقیقت موجود ہے. ادھر بھی وہ کہتا ہے کہ خودی بظاہر موجود ہے، لیکن ادھر بھی کہتا ہے خودی حقیقت میں موجود ہے. قائم بذات ہے، اپنی ذات پر وہ قائم ہے، ذات کے اعتبار سے وہ قائم ہے، دائم ہے، اپنا وجود رکھتی ہے اور مستقل ہستی رکھتی ہے. اس کا اپنا ایک علیحدہ تشخص ہے، اس کی علیحدہ ہستی ہے، اس کی اپنی ایک ذات ہے جو وجود ہے. یعنی خودی اور خدا دونوں مستقل طور پر موجود ہیں. یعنی وہ خدا کو بھی موجود رکھتا ہے اور خودی انسانی خودی کے بھی وجود کو وہ کہتا ہے کہ وہ کیا ہے؟ مستقل وجود ان کا رکھتا ہے. اس سے کیا معنی نکلیں گے اس پہ بات کرتے ہیں. تیسرا ہے رام اچاریہ اور مجدد الافسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ. ہندوستان کے جہاں پہ حضرت علامہ صاحب آپ ان کے مزار پہ بھی جاتے ہیں، 400 سال پرانے بزرگ ہیں. مجدد الافسانی، ان کو شیخ احمد سرہندی بھی کہتے ہیں، اور وحدت الشعود کے بانیوں مربی میں بھی یہ وہ شخصیت. ان کے نزدیک کیا ہے؟ خودی موجود ہے. اب تینوں کے اندر خودی موجود ہے. شنکراچاریہ اور افلاطون بھی کہتا ہے کہ خودی موجود ہے، لیکن ان کی خودی وہ کہتی ہے کہ یہ فریب نظر دھوکہ ہے. گوتم بدھ اور ابو الحسن اشعری کہتے ہیں کہ خودی موجود ہے لیکن یہ مستقل دونوں وجود رکھتے ہیں. یہ پہلا شنکراچاریہ اور افلاطون کہتے ہیں کہ ان کا وجود جو ہے معدوم ہے، فریب نظر ہے، دھوکہ ہے، وہم ہے، موہوم ہے، کچھ حیثیت غیر حقیقی ہیں، جبکہ یہ اس کے دونوں کے مستقل وجود کو تسلیم کرتے ہیں. جبکہ رام اچاریہ اور مجدد الافسانی کا نقطہ نظر کیا ہے کہ خودی موجود ہے لیکن اس کا وجود ذلی ہے. کیا ہے؟ ذلی ہے. پہلا کہتا ہے کہ اس کا موہوم ہے، وہم ہے، اور مجدد الافسانی رام اچاریہ کہتے ہیں کہ اس کا وجود ذلی ہے. ذلی کا مطلب ہوتا ہے کہ خدا کی صفات الہیہ کا مظہر اور پرتو ہے، وہی نہیں ہے. یعنی اس کا پرتو اور اس کا عکس اور مظہر ہے ذات خدا بندی کا، لیکن وہ خدا نہیں ہے، انسان خدا نہیں ہے. اچھا، وہ کہتے ہیں کہ یعنی وہ قائم بذات نہیں ہے. یہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ وہ قائم بذات نہیں ہے، اپنا ذات کا جو اس کا قیام ہے وہ بالکل نہیں ہے. بالفاظ دیگر مستقل ہستی نہیں رکھتی بلکہ اسمات صفائے الہیہ کا مظہر ہے اور اس حقیقت صفت خالقیت کا پرتو ہے ذلی طور پہ. اب جہاں سوال پتہ چلتا ہے کہ شنکراچاریہ کے نزدیک تو خودی موجود ہے، گوتم بدھ ابو الحسن اشعری بھی کہتے ہیں خودی موجود ہے، رام اچاریہ اور مجدد الافسانی بھی کہتے ہیں کہ خودی موجود ہے، انسانی خودی کا وجود اپنا رکھتی ہے. لیکن پہلا کہتا ہے کہ اس کی جو خودی موجود ہے وہ معدوم ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، وہم ہے، فریب ہے، فریب نظر ہے، دھوکہ ہے، کچھ نہیں، غیر حقیقی ہے. دوسرا کہتا ہے کہ خودی تو موجود ہے اور مستقل ہستی بھی رکھتی ہے، اور دونوں کا وجود جو ہے وہ مستقل بنیادوں پر جو ہے وہ ثابت ہے. جبکہ رام اچاریہ مجدد الافسانی کہتی ہے کہ خودی موجود تو ہے لیکن مستقل وجود نہیں رکھتی بلکہ اس کا خدا کی صفات الہیہ کا ذل سایہ ہے، اس کا عکس ہے، مظہر ہے، اس کا پرتو ہے. اب یہ یہاں تک تو بات واضح ہو گئی تین دبستانوں کی. اب شنکراچاریہ اور ابن عربی کا پھر فلسفہ ہے کہ شنکراچاریہ کے نزدیک کائنات اور خدا میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ سارا وحدت الوجود فکر کی بنیاد اسی پر رکھی گئی کہ شنکراچاریہ کے نزدیک خدا اور کائنات میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ایک ہی نور سے نکلے ہیں اور دونوں ایک ہی کچھ ہے. یعنی وہ اتحاد کا قائل تھا. یہ اصطلاحات ہیں، وہ بتاتا ہوں اتحاد کیا ہوتا ہے. اب ابن عربی جو ہے وہ ظاہر یعنی کہ خدا اور مظاہر جو کائنات ہے اس میں تمیز کرتا ہے، فرق کرتا ہے کہ خدا علیحدہ ہے اور انسان علیحدہ ہے. وہ کہتا ہے کہ خدا
انسان جتنی بھی ترقی کر لے گا، ان ترقہ جتنی بھی ترقی کر لے وہ خدا نہیں بن سکتا، وہ ابد ہی رہے گا۔ یعنی وہ ابد اور خود معبود کے درمیان امتیاز رکھتے ہیں، فرق رکھتے ہیں۔ اس کے بعد اب جو بنیادی فلسفہ جو اقبال کا ہے وہ یہ سمجھے، ابن عربی اور مجدد الافسانی کا یہ جو نقطہ میں آپ کو بیان کرنے لگا ہوں، اسی کے اوپر فلسفہ خودی کی بنیاد رکھی گئی ہے، یہ ضروری سمجھنا۔ یہ سارا وحدت الوجود کا کنسیپٹ کلیئر ہو جائے گا۔ وحدت وجود حقیقی صرف اللہ کا ہے، صرف اللہ کا وجود حقیقی ہے، قائم بالذات ہے، مطلق خودی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ممکنات کا مطلب ہوتا ہے جو ممکن ہوا ہے، وجود جس کا ممکن ہوا ہے، کائنات، جمادات و نباتات و انسان، یہ سارے ممکنات ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ممکنات کا وجود جو ہے وہ ذلی ہے، حقیقی نہیں ہے۔ حقیقی کس کی ہے؟ خدا کا۔ کائنات کا کیا ہے؟ ذلی ہے۔ اب ذلی کیا ہے؟ یہ اصل بحث ہے، اصل نقطہ ہے جو آپ کو سمجھنا ضروری ہے۔ فرق یہ ہے کہ شیخ اکبر، جس کو محی الدین ابن عربی کہتے ہیں، اندلسی، جو بہت بڑے صوفی فلسفی گزرے ہیں اسلام کے، وہ یہ واحد فلسفی صوفی ہیں جنہوں نے قرآن کے علم کلام کے مباحث کو فلسفیانہ طور پر سب سے پہلے بیان کیا۔ یہ بہت بڑے صوفی ہیں، لیکن اقبال کا اختلاف یہاں بتا رہا ہوں۔ فرق یہ ہے کہ شیخ اکبر یہ کہتے ہیں کہ یہ ذل جو ہے یہ موہوم ہے، وہم ہے، فریب نظر ہے، دھوکہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ جبکہ مجدد الافسانی کہتے ہیں کہ یہ ذل موجود ہے، یہ جو سماعت سوایت الہیہ کا جو مظہر انسان ہے یہ موجود ہے، موہوم نہیں ہے۔ ابن عربی کا اور مجدد الافسانی کا فلسفہ وحدت الوجود کا ایک بنیادی نقطہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یہ کائنات کا جو ممکنات جو ہے، یہ اس کا وجود جو ہے وہ ذلی ہے، سایہ ہے خدا کی صفات کا، لیکن یہ جو سایہ ہے نا، یہ ابن عربی کہتا ہے کہ یہ موہوم، فریب نظر، دھوکہ، غیر حقیقی ہے۔ جبکہ مجدد الافسانی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ موجود جو ہے یہ موہوم نہیں ہے بلکہ موجود ہے، اپنی ذات، اپنا تشخص رکھتا ہے، لیکن وہ خدا کی خودی ہی کی بدولت وہ سایہ جو ہے، اس کا جو ذل جو ہے وہ موجود ہے۔ یعنی جو کائنات کا خالق ہے اس کا جو پرتو ہے وہ کیسے غیر حقیقی ہو سکتا ہے؟ وہ بھی سماعت الہیہ کا جو مظہر ہے، اتنی بڑی پاور کا جو مطلب یعنی کہ عکس اور اس کا مظہر ہے، وہ کیسے غیر حقیقی ہو سکتا ہے؟ اگر وہ غیر حقیقی ہو جائے تو یہ جہد و عمل، یہ فلسفہ عمل، یہ حرکت و عمل، یہ حرکت اور یہ جد و جہد، یہ سب کچھ باطل ہو جائے گا۔ پہلے کا نقصان یہ ہوا کہ اگر ہر شے، انسان اور کائنات کا وجود جو ہے وہ بالکل موہوم ہے، فریب نظر ہے، دھوکہ ہے، غیر حقیقی ہے، اپنا وجود نہیں رکھتا، تو پھر ساری شاہی خدا ہے، وحدت الوجود سب کچھ خدا ہی ہے، تو پھر عمل کیسا، پھر نماز کیسی، پھر عبادت کیسی؟ سب کچھ معدوم ہو جائے گا۔ پورا اسلامی تصوف کا جو فلسفہ ہے وہ باطل ہو جائے گا اگر اس کو تسلیم کر لیا جائے۔ اگر دوسرے کو تسلیم کر لیا جائے کہ خدا اور خودی دونوں کا وجود اپنا اصلی اور حقیقی ہے، تو پھر یہ ہوگا کہ خدا اور انسان آپس میں کیا ہو جائیں گے؟ متقاعد نہیں ہوں گے، بلکہ ایک ہی وجود کی دو پرتیں ہوں گی، تو وہ پھر کیا ہوگا؟ وہ اس کا شریک ہو جائے گا، اور شریک جو وہ شرک ہے، تو یہ بھی غلط ہو جائے گا صاحب۔ پھر تیسرا ہے کہ خدا موجود ہے لیکن اس کا وجود جو ہے وہ ذلی ہے، لیکن ذلی موجود ہے، تو یہ ہے کہ انسان موجود ہے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ میں ہوں، اپنا وجود رکھتا ہے، اپنا اثبات کرتا ہے، تو پھر وہ سمجھ لیں کہ وہ عمل بھی کرے گا، وہ اپنی تکمیل کے لیے اس ذات خداوندی کے مظہر کو اپنے اوپر، اس کی صفات الہیہ کا مظہر بن کر جو ہے خدا کی صفات کو اپنے اوپر جو ہے وہ انتزاب کرے گا، تو پھر وہ کاملیت کی طرف جا سکتا ہے۔ انسان کامل ہونا چاہتا ہے، وہ کامل کب ہوگا؟ خدا کی صفات الہیہ کا مظہر بن کر۔ یہ بنیادی فلسفہ تھا شنکراچاریہ کا، گوتم اشری کا، رام آچاریہ اور مجدد الافسانی کا اور ابن عربی کا۔ یہ سارا فلسفہ جو ہے اگر آپ کے سامنے یہ ذہن میں رہے گا کہ وجود کیا ہوتا ہے، شہود کیا ہوتا ہے، ذل کیا ہوتا ہے، صفات الہیہ کا مظہر ہونا کیا ہوتا ہے، پھر یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ دونوں کا وجود کیا ہوتا ہے، قائم بذات کیا ہوتا ہے، پھر ان کے مستقل وجود کی بنیاد کیا ہے، اگر وہ فریب نظر اور دھوکہ ہے تو اس کے کیا نتائج ہیں۔ یہ سارے نتائج آپ کے اگر پس منظر میں رہیں تو خدا کی خودی اور انسانی خودی اور کائنات کی خودی کو سمجھنے میں آپ کا یہ پہلا نقطہ ہے، جو آپ کو اگر مستحضر نہیں رہے گا تو فلسفہ خودی کی آگے آپ بات نہیں کر سکیں گے، نہ سمجھ سکیں گے۔ اچھا، اب کچھ الفاظ ہیں: اتحاد، حلول، بروز، عینیت اور تجسیم۔ یہ لفظ بار بار کتبات اقبال میں بھی آئیں گے،
یہ بار بار الفاظ جو بھی خطبات اقبال کا مطالعہ کرنے والا ہوگا وہ اگر فلسفہ خودی کے کسی مبحث پر بحث کرتا ہے تو یہ لفظ اتحاد، حلول، بروز، عینیت اور تجسیم کے لفظ ضرور لے کے آئے گا۔ یہ سارے وحدت الوجودی صوفیاء کے اصطلاحات ہیں۔ اتحاد کا مطلب ہے کہ کائنات اور انسان اور خدا ایک ہی متحد الوجود ہیں، متحد الوجود ہیں۔ کائنات، انسان اور کائنات متحد الوجود ہیں، یعنی ان کا اتحاد ہے، وہ ایک ہی کچھ ہیں۔ تو وہی پھر بات ہوگی وحدت الوجود کی۔ اگر اس کو آپ حلول کہیں گے کہ خدا کسی بڑے آدمی کے جو ہے وہ جلوہ گر ہو جاتا ہے، اس کے اندر حلول کر جاتا ہے، جس طرح بعض شیعہ عقائد کے اندر موجود ہے کہ خدا حضرت علی میں حلول کر گئے، یہ ایک فلسفہ ہے، تو یہ آپ کو اس سطح پہ لے جائے گا۔ اس کے بعد بروز کا ہے۔ بروز کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک وجود جو ہے تو دوسرے وجود میں جب جائے گا تو وہ خدا بن جائے گا، تو یہ بھی شرک لازم آئے گا۔ اس کے بعد عینیت یہ ہے کہ خدا جو ہے، کائنات اور انسان جو ہے عین خدا ہے، ایک ہی کچھ ہے، تو اس کے اندر بھی وہ شرک لازم آئے گا۔ اس کے بعد تجسیم جو ہے، یعنی خدا کی اگر آپ تجسیم کر دیں کہ تو خدا کو آپ مشخص کر دیں، آپ خدا کے وجود کو آپ کہہ دیں کہ وہ کسی مکان کے اندر اس کا وجود جو ہے وہ ایک جسم کی مانند رکھتا ہے خلا کے اندر، تو وہ خلا کے اندر جب وہ ایک جسم رکھے گا تو وہ محدود ہو جائے گا۔ محدود ہونا جو ہے وہ عیب ہے، جب عیب ہوگا تو خدا جو ہے وہ مکمل اس کا جو کنسیپٹ ہے وہ ہمیں نہیں پتہ چلے گا۔ اب وہ کیسے کنسیپٹ پتہ چلے گا؟ اس کے لیے علامہ اقبال نے خطبات اقبال کے اندر خدا کی ذات، کہ خودی مطلق کی ذات کیا ہے، ہمیں کیسے پتہ لگے گا اس کی ذات کا، وہ ذات کیا ہے؟ پھر پتہ چلے گا خودی کی مطلق کی فطرت کیا ہے، اس کی نیچر کیا ہے، اس کا کیسے پتہ چلے گا؟ پنجابی خودی مطلق کا عمل کیا ہے، اس کا کردار کیا ہے، وہ کیسے پتہ چلے گا کہ اس کا عمل جب وہ کرے گا تو کیسے پتہ چلے گا؟ میں نے اس کے نتیجے نکالے۔ خودی مطلق کی جو ذات کا اقبال کے ہاں نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ اقبال خدا کو ایک شخصیت خالص سمجھتے ہیں، ایبسلیوٹ ریئلٹی کہتے ہیں، مکمل شخصیت سمجھتے ہیں۔ اب لفظ شخصیت جو ہے اس سے محدودیت کا تصور ذہن میں آتا ہے، لیکن وہ محدودیت اس معنوں میں نہیں ہے۔ اس کی بھی میں وضاحت کرتا چاہوں کہ پوری کائنات جو ہے اس کے اندر وہ کسی خلا کے اندر وہ ایک شخصیت موجود نہیں ہے، خارج میں موجود نہیں ہے۔ اس طرح کہ آپ سمجھے کہ وہ خارج کے اندر اس کی لامتناہیت جو ہے، لامتناہیت کا مطلب ہوتا ہے کسی شے کی انتہا، ٹھیک ہے، لامتناہیت جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، یعنی وہ لامتناہیت جو خودی مطلق کی ہے وہ کیا خارج میں موجود ہے؟ بلکہ اگر خارج میں موجود ہوگی وہ محدود ہوگی، مشخص ہو جائے گی۔ مشخص ہونا عیب ہے، اور عیب جو ہے وہ خدا اس سے ماورا ہے۔ اب خدا اپنی تخلیقی فعلیت کے اعتبار سے جو اس کے ممکنات ہیں وہ باطن کی گہرائی کے اندر ہیں، وہ باطن کی گہرائی کے اندر جو اس کے امکانات ہیں اس سے وہ ہے اس کی ذات، اس کو کہتے ہیں مطلقیت۔ اب وہ خارج کے اندر اس طرح موجود نہیں ہے، اس کی تخلیقی امکانات جو ہے نا، وہ جو تخلیقی اس کے امکانات ہیں وہ خارج میں اگر آپ محدود کریں گے تو وہ خلا اسی کی بنائی ہوئی ہے، وہ مکان اسی کا بنایا ہے، اس کا وہ خالق ہے۔ اگر وہ خالق ہی اس میں محدود ہو جائے تو پھر خدا کیسا ہوا؟ وہ اگر اس کی ذات کا تصور ہے تو وہ اس کی تخلیقی فعلیت جو ہے، اس کے ممکنات کا جو ظہور ہے وہ باطن کی گہرائیوں کے اندر اس کے امکانات ہیں۔ وہ جتنا چاہے وہ اتنا ہی گہرا مطلب یعنی کہ اپنا فعل کرتا رہتا ہے۔ کلہ فی شان، کہ وہ ہر روز اپنے کاموں میں، نئے کاموں میں مصروف رہتا ہے، وہ مصروف عمل رہتا ہے، ہر وقت رہتا ہے، زمان و مکان سے باورا ہے، وہ باطن کی گہرائی کے اندر جو ہے اس کی تخلیقی کیونکہ وہ زمان و مکان کا خالق ہے۔ اگر وہ خالق اسی کے اندر محدود ہو جائے گا تو پھر وہ تو شرک لازم آ جائے گا کہ وہ اسی کے اندر محدود، وہ لامحدود سے بھی محدود، وہ محدود کے اندر لامحدود ہے اور لامحدود کے اندر محدود ہے۔ اچھا، یہ میں نے اس کا رزلٹ نکالا تھا، خودی مطلق کی جو ذات ہے وہ شخصیت خالص ہے۔ اس پہ لوگوں نے اعتراضات بھی کیے ہیں۔ وہ علامہ نے سورہ نور کے اندر جو ہے وہ نور کے استعارے سے اس کی بات خدا کی مطلقیت کو ثابت کیا ہے کہ خدا جو ہے اس نے اپنے وہ کوئی اصول یا عنصر نہیں ہے، بلکہ وہ شخصیت ہے۔ اس نے اپنے آپ کو اللہ کہا ہے، اپنے آپ کو نور کی مثال سے ثابت کیا ہے کہ نور کی وہ ساری شعائیں، وہ جو ہے سورہ نور کے اندر پوری وہ آیا نور جو ہے، علامہ نے اس کو خطبات اقبال میں ڈسکشن اس کی ہے کہ خدا کی مطلقیت کی طرف اشارہ کیا ہے، تو خدا کی ذات اصل میں کیا ہے، نور کے استعارے سے وہ سمجھائی بات۔ تو ٹھیک ہے، نور بھی ہر جگہ پھیلا ہوتا ہے، اب اس نور کو آپ محدود نہیں کر سکتے، لیکن ہاں اب وہ اپنی تخلیقی جو اس کا مطلب یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ اس کے جو امکانات ہیں وہ باطن سے ہیں،
اور وہ باطن کا شعور ہمیں نہیں ہے، کیونکہ ہم نے جو یہ خلا کے اندر محدودیت کا تصور کیا یہ ہماری فہم کے مطابق ہے۔ اب ہماری فہم جو ہے وہ اس کے باطن کی گہرائیوں کے اندر جو اس کے امکانات ہیں ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ وہ وجدان یا فواد ابن عربی کے نزدیک وہ ہے کہ فواد اور وجدان کے ذریعے ہم اس کی ذات کے انہماک کو جو وہ تخلیقی فعلیت کرتا رہتا ہے باطن کی گہرائی کے اندر وہ سمجھ سکتا ہے جس کے اوپر وہ اسپرچولی وہ اس کے اوپر لاگو ہوا ہو۔ ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے کہ وہ امکانات ظہور سے باطن سے کیسے ہوتے ہیں، اور انسان بھی جو ہے وہ اپنے باطن کے امکانات کا جو ہے وہ اس کے مطابق وہ علامہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی اپنی خودی کو اس تخلیقی ارتقاء کا مطلب یعنی کہ مقابل کھڑا ہو جو خدا کے مطابق ہے۔ یعنی وہ اگر خدا کی صفات الہیہ کو اپنے اوپر وہ یہ آخری اسٹریم جو خودی ہے نا وہ یہی ہے کہ اس کی باطن کے جو امکانات خود وہ تخلیقی فعلیت کرتا ہے نا، انسان بھی اس طرح وہ جو ہے وہ کو ورکر بن جائے خدا کا۔ یہ ایک اسپرچولی ایک کہہ لیں کہ آپ یہ نظریہ ہے، اس کو آپ عقل اور فہم سے یہ ماورا ہے۔ اگر آپ کی عقل اور فہم کے اندر یہ نقطہ آ جائے کہ باطن کی گہرائیوں سے یہ ہوتا ہے تو پھر تو ہم اس زمانے مکان سے جو ہے وہ زمانے خالص کے اندر جو خدا کا زمانہ ہے اس میں ہم پہنچیں گے، تو وہ پھر ہمارے اوپر وہ اسپرچولی وہ وجدانی کیفیت طاری ہوگی تو ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں، ورنہ مکان کی حدود کے اندر اس کے زمانی خالص کے عمل کے اندر امکانات الہیہ کو ہم سمجھ نہیں سکتے، کیونکہ اگر ہم سمجھ سکتے تو ہم خدا ہیں۔ پھر خدا وہی ہے جو ہمارے شعور سے اور ہماری عقل سے ماورا ہے۔ اگر ہماری عقل میں وہ محدود تصور ہم جس طرح مکان کے اندر خلا کے اندر ہم کہتے ہیں کہ وہ موجود ہوگا تو پھر تو وہ نظریہ ہی باطل ہو جائے گا کہ ایک چیز اس کی پیدا کی ہوئی ہے تو وہ اسی کے اندر موجود ہے، تو پھر خدا کیسا ہوا؟ ایک شعر یاد آیا، وہی مکان و لا مکان ہے، مکان کیا ہے؟ انداز بیان، یہ انداز بیان ہے بس، اور یہ قیاس ہے، یہ تخمین و ظن ہے جو ہم لگا رہے ہیں کہ وہ کس طرح باطن کی گہرائی ہے، جو ایک کیفیت ہے جو اس سطح پہ جب ہم زمانے خالص میں ہوں گے تو اس کے تخلیقی امکانات کو ہم سمجھ سکیں گے، ورنہ نہیں سمجھ۔ یہ ایک پیچیدہ اور دقیق فلسفہ ہے جس کو ابھی کوئی نہیں سمجھ سکا، یہ اس حالت میں بندہ جائے گا تو وہ سمجھ سکتا ہے۔ پھر وہ غوث اعظم کی طرح کہے گا کہ کائنات میرے ہاتھ میں رائی کے دانے کے برابر ہے۔ وہ ایک نقشے پا جو غالب کا شعر ہے وہ کہتا ہے کہ ایک نقشے پا پایا، وہ پھر وہ کیفیت ہو جائے گی۔ وہ رابعہ بصری نے جس طرح اپنے پورے 20 سالہ انہوں نے اپنے اس کیفیت میں رہی تو انہوں نے کہا کہ میں باہر نکلی تو کائنات ہی آپ کی ختم ہو گئی ہے، ایک میرا جو قدم ہے وہ دروازے کے دہلیز کے اوپر دوسرا میں کہاں رکھوں۔ اسی کو غالب نے اپنے شعر میں کیا کہ بھی اب تمہاری کائنات ہی ختم ہو گئی۔ یہ سلسلہ یہ جو غالب نے بھی کہا کہ بازیچہ اطفال دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، یہ والی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ یہ بہت اگلی شعور۔ اب خود یہ مطلق کی فطرت کیا ہے، یعنی اس کی نیچر کیا ہے؟ اس کی نیچر ہے انکشاف ذات، ذوق نمود حیات، وہ اپنی تجلیاں کر کر کے کائنات کے اندر اپنی ذات کا انکشاف کرتا رہتا ہے۔ کنت کنزا مخفیا فاحببت والا جو حدیث قدسی ہے، لیکن یہ میں نے حدیث جو ہے وہ اکثر مطلب یعنی کتب سیاہ ستہ کے اندر دیکھی ہے لیکن مجھے ملی نہیں ہے۔ اب اس حدیث کا حال اس طرح ہے کہ اگر وہ مجلس میں وہ بیان کرنے کا نہیں ہے کہ میں اس کو بیان کروں، کیونکہ یہ سینہ بسینہ جو ہے وہ سلسلہ صوفیاء تک یہ حدیث پہنچی ہے، مولانا روم سے لے کر اقبال تک جو ہے وہ سارا 1400 سالہ پورا سفر جو ہے نا اس حدیث کا وہ سینہ بسینہ ہے، یہ کوئی تحریر شدہ حدیث نہیں ہے۔ کچھ ایسی احادیث مبارکہ بھی ہیں جو سینہ بسینہ جو ہے وہ ہم تک پہنچی ہیں، جو لکھی نہیں گئی، چونکہ یہ عقل اور اس اصول حدیث کے اس کے اوپر اگر نقد کیا جائے، جرح و تعدیل کا جو فن ہے اس کے مطابق پرکھا جائے تو بہت سی حدیثیں ایسی بھی ہیں جس کو نقل نہیں کیا گیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی کے اندر کتنی گفتگویں ہوئی ہیں، ہم ایک دن کے اندر کتنی گفتگویں کرتے ہیں تو کوئی ساری نوٹ ہوتی ہیں، کچھ ایسی ہیں جو سلسلہ بسلسلہ پہنچتی ہیں، جو مطلب ایک شخص کو اللہ کے نبی نے کر دی، اس وقت دوسرا کوئی موجود نہ تھا۔ یعنی جس طرح کبائر صحابہ ہیں ان سے بہت زیادہ حدیثیں کم اسی وجہ سے ہوئی ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاس و لحاظ محبت تھی، ان کو وہ ڈرتے تھے لکھتے وقت۔ ایک وقت وہ بھی آیا تھا کہ صحابہ جو بہت زیادہ کبائر صحابہ تھے وہ حدیث لکھنے سے ڈرتے تھے کہ کہیں ہم سے وہ کوئی خطا نہ ہو جائے۔ تو ایسی حدیث ایسی بھی ہیں جو سینہ بسینہ چلی، ان میں سے یہ بھی میں رکھتا ہوں، کیونکہ اتنے بڑے محدثین جو ہیں وہ حدیث لکھنے والے صوفیاء جو ہیں جو اپنے تقویٰ اور ورع کے اندر ایک مثال ہم دیتے ہیں ان کی، ہم نے کسی عالم اور محدث کی مثال نہیں نمونے کے طور پر دی، جتنے بھی صوفیاء ہیں انہوں نے کسی صوفیاء کے ہی عمل کو ہمارے لیے نمونے کے طور پر پیش کیا ہے۔ لہذا اگر ایک صوفی جو ہے وہ عملاً تقویٰ اور ورع اور اصول محبت کے اندر ہم سے یکتائے زمانہ تھا تو اس کی بات کو ہم فالو نہیں کرتے، پھر تو یہ سینہ بسینہ چلتی آ رہی بات۔ اچھا، خود یہ مطلق کی جو فطرت ہے وہ انکشاف ذات ہے۔
اب جس طرح خودی مطلق کی ذات شخصیت خالص ہے، اسی طرح اقبال جو ہے وہ خدا کے اسمات صفات الہیہ کی بدولت جو پنپنے والی ذات جو ہے وہ اپنے اندر جو کاملیت اس کے کامل ہونے کی وجہ سے کرے گی، تو وہ اقبال چاہتے ہیں کہ جس طرح خدا خالص شخصیت ہے، مکمل ذات ہے، مظہر عتم ہے، اسی طرح انسان بھی اس ذات کے ساتھ اپنا رشتہ اس قدر جوڑے کہ وہ بھی اپنے آپ کو بے مثل یکتا انفرادی تشخص کو برقرار رکھ کر پوری کائنات کے اندر بے مثل شخصیت ٹھہرے۔ تو یہ اقبال کا پہلا نقطہ ہے جس سے انسانی خودی کیا فائد ملتا ہے۔ دوسرا ہے خودی مطلق کی فطرت، یعنی انکشاف ذات ہے۔ جس طرح میں نے حدیث کی کہ کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، بس مجھے اپنے آپ سے محبت ہو گئی، فقد خلقت خلق، پھر میں نے کائنات کو تخلیق کیا۔ اب کائنات کی تخلیق سے علامہ نے اس حدیث سے یہ استنباط کیا کہ جس طرح ذات خدا بندی ایک چھپا ہوا خزانہ اپنے آپ کو انکشاف کر رہا ہے، اپنی ذات کا، اپنی ذات کو وہ نمود چاہتا ہے، اپنے آپ کو آشکار کرنا چاہتا ہے، اسی طرح انسانی خودی جو ہے وہ بھی اپنی صلاحیتیں جو اس کے اندر پوشیدہ ہیں اس کو بھی بروئے کار لا کر جو ہے وہ آشکار کر کے کامل مظہر بن سکے، نمونہ بن سکے، وہ اب خدا کی صفات کو اسی طرح انتزاع اس کا کرے کہ وہ بھی اپنی ذات کو اس سطح پر آشکار کر سکے۔ وہ آشکار ہونے کی یا انکشاف ذات کی مختلف حیتیں ہیں۔ ایک انسان بہت معمولی ہے تو وہ اپنی معمولی صلاحیتوں کو سامنے لائے گا، وہ ایک ایریا تک ہوں گی۔ ایک بڑی شخصیت جو ہوگی اس کا عمل جو ہے وہ پوری کائنات کا مظہر ہوگا۔ جس طرح حضرت علی علیہ السلام کی ذات کو علامہ صاحب نے بیان کیا، وہ ایک نمونہ تھا اپنی انکشاف ذات کا، اپنی بہادری و شجاعت کا، اپنے انفس کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کے نبی نے ان کو کہا کہ تراب کم ابو تراب، کہ اٹھو ابو تراب۔ ابو تراب کا معنی اب وہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے اپنی مٹی کو تسخیر کر کے اس کے اپنے پر گرفت کر لی ہو، اپنے نفس کو تسخیر کر لیا ہو، وہ ذات علی کی تھی، یعنی جو انفس کے اوپر بھی کیا تھی، حاکم تھی۔ پھر آفاق رد الشمس کا واقعہ جو بیان کیا علامہ نے سرہ اسماعیل علی کے اندر کہ آفاق جو سورج تھا وہ واپس پلٹ آیا رد شمس کا، جب نماز عصر کا وقت ہوا تو واپس آ گیا رد شمس، یعنی فطرت کو بھی اپنی گرفت میں لے لیا۔ مہر و ماہ و انجم کا محاسب ہے قلندر، ایام کا مرکب نہیں راکب قلندر۔ وہ زمانے کے اوپر وہ سواری کرتا ہے، زمانہ اس کے اوپر سواری نہیں کرتا، وہ زمانے کو اپنی گرے اس کے لے لیتا ہے۔ وہ حال کے اوپر کھڑا ہوتا ہے، ایک قدم اس کا حال کے اوپر ہے، دوسرا ماضی کے اوپر ہے، تیسرا مستقبل کے اوپر ہے۔ اور یہ جو مستقبل کے اوپر جو ہے نا، یہی اقبال چاہتا ہے کہ انسان جو ہے اپنی خودی کو مکمل ذات تک پہنچائے کہ وہ خدا کو اپنی اندر جذب کر سکے۔ یہ انسان کی کیفیت ہے اقبال کے ہاں، ایک اس کا ماضی کے اوپر ہے، حال کے اوپر ہے، ایک ماضی کے اوپر ہے اور ایک مستقبل کے اوپر ہے۔ یعنی اقبال جو ہے وہ زمان خالص میں انسان کو دکھانا چاہتا ہے، یہ اس کا اصل پرپز ہے۔ اب خودی مطلق کا عمل یا کردار کیا ہے؟ عالم امر اور عالم خلق۔ عالم امر کا مطلب یہ ہوتا ہے، عالم خلق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہمیں انسان کو پیدا کیا ہے، یہ سورج کو پیدا کیا ہے، چاند کو پیدا کیا ہے، پودے سب، یہ جمادات و نباتات سب اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ اب ان کا جو حرکت ہے، جو مدار کے اندر گردش کرنا ہے یا اس کا جو عمل ہے، وہ سارا عالم امر کے ذیل میں آئے گا، اس کے حکم کا پابند ہے۔ لیکن انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حکم کا پابند بعض معنوں بنایا اور بعض میں آزاد ہے، کیونکہ مہر و ماء و انجم جو ہیں وہ خدا کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، وہ ایک ہی مطلب اس کی پکار کے مطابق جھکے ہوئے ہیں۔ لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے آزاد پیدا کیا ہے، وہ اپنی خودی کے امکانات کو آزادی کے ساتھ، ارادے کے ساتھ وہ کر سکتا ہے۔ جبکہ سورج چاند اور وہ اپنے حساب سے ہیں، کبھی یہ ہوا ہے کہ سورج جو ہے وہ رات کو نکلا ہو، کبھی چاند صبح کو نکلا ہو، کیوں؟ کیونکہ وہ پابندے نباتات و جمادات جو پابند ہیں۔ انسان کو اللہ نے خود مختار پیدا کیا، وہ اپنے ارادے کے اندر، اپنے شعور کے مطابق وہ آزاد ہے، وہ سوچ سکتا ہے، وہ مستقبل کی جو ہے وہ جھلک اپنے اندر وہ دیکھ سکتا ہے۔ جبکہ نباتات و جمادات و نباتات تو پابند ہیں، وہ نہ سوچ سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ کچھ کر سکتے ہیں، وہ جہاں کے جہاں ہے پتھر، وہ پتھر وہیں کے وہیں ہیں۔ لیکن انسان جو ہے وہ عالم امر کے اندر جو ہے وہ خدا کے حکم کو اللہ تعالیٰ نے اس کو بعض چیزوں پہ اس کو مختار بنایا ہے، اور یہ تقدیر کے مباحث میں اس کو پھر چھیڑیں گے۔ یہ ہے خدائے۔ اب یہ عالم خلق اور امر کی جہاں بات ہے کہ بعض چیزیں کائنات کی ایسی ہیں جو مطلب یعنی کہ انسان اس میں تسخیر نہیں کر سکتا، وہ ابھی میں اس پہ بات کرتا ہوں۔ اب فطرت جو ہے یہ ممکن و موجود اور تغیر پذیر ہے، یہ کوئی جامد ساکت شے نہیں ہے کہ فطرت اللہ تعالیٰ نے ایک ہی دن میں بنائی تو وہ بس مکمل ہو گئی۔ اگر وہ مکمل ہوگی تو وہ خدا جو ہے اس کی جو خودی ہے وہ تو ختم ہو گئی۔ پھر اگر ایک ہی چیز اس نے مکمل کر کے رکھ دی ہے تو پھر کیا ہوا؟ وہ کام رک گیا۔
جبکہ قرآن سورہ رحمان کے نقطہ نظر سے خدا ہر دن جو ہے وہ مصروف ہے نئی کسی شان کی جلوہ گری کے اندر۔ مطلب یہ ہے کہ کائنات بھی تغیر پذیر ہے اور خدا بھی جو ہے وہ ایک پوری ابدی حقیقت ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بھی تخلیقی پروسیس سے امکانات گزر رہے ہیں۔ ابھی وہ امکانات ظہور میں نہیں آئے جو اسی کے ذہن کے اندر ہیں۔ اب کائناتیں کتنی ہیں، اب کتنا ترقی کرے گا۔ اگر ہم اپنے آپ شعور کو اب تھوڑی دیر ہم یہ ساکت ہو کے ذہن پہ دباؤ دے کر ہم سوچیں کہ یار آگے کیا ہوگا، میں فوت ہو جاؤں گا، تو یہ سلسلہ تابد جو ہے وہ چلتا رہے گا۔ اب یہ مستقبل کے جتنے بھی امکانات خدا کے ذہن میں موجود ہیں یا خدا کے مطلب یعنی کہ باطن کی گہرائی کے اندر وہ موجود ہیں، وہ ابھی بہت سارے ہیں، ہمیں اس کا کوئی علم نہیں ہے۔ اگر ہمیں علم ہوتا تو وہ فواد اور وجدان کے تحت ہو سکتا ہے یا الہام و وحی کے تحت ہو سکتا ہے۔ وحی و الہام کا وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے۔ اب کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ہمیں امکانات کے بارے میں بتا سکے گی۔ جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اس کے علاوہ ہماری علم جو ہے وہ محدود ہے۔ وحی کا علم جو ہے وہ قطعی ہے، جو کسی کے بارے میں قطعی فیصلہ کر سکتا ہے۔ الہام جو ہے وہ قطعی فیصلہ نہیں کر سکتا، نہ اس کے اوپر جو ہے آپ عملی طور پر جو ہے الہام کے اوپر کوئی بات مان سکتے ہیں۔ اگر میں کہوں کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے اور میں اب یہ کروں تو یہ الہام ہے، اور الہام کبھی بھی قابل عمل نہیں ہے۔ اب جو عنائے مقید فطرت جو ہے، عنائے فعال اور عنائے بصیر کی جو ہے، عنائے فعال کا مطلب ہوتا ہے مکان کے اندر رہ کر جو ہے انسانی خودی جو ہے وہ اپنا عمل کر کے دکھائے کہ وہ کیا ہے۔ پھر ہے عنائے بصیر کہ زمان خالص کے اندر وہ اپنا فعل سر انجام دے جو اصل اقبال چاہتے ہیں، کہ خدا خود کی جو انسانی خودی جو ہے وہ اپنے امکانات کو زمان خالص کے اندر ہو جائے۔ اب زمان خالص تک وہ پورا پروسیس ہے جہاں پہ ہم وہ بات کریں گے۔ اب یہ سارا جو رزلٹ آپ کے سامنے مبعث خدا اور کائنات اور انسان کا جو آخری نتیجہ جو ہے وہ میں آپ اپنے سامنے رکھوں گا تاکہ اس کو کنکلوژن اس کی کر دی جائے۔ اس کا جو آخری جو رزلٹ ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھوں۔ ابھی ہم ساری بحث سے اس بات پر نکلے، بات ہماری جو نتیجہ اخذ ہم نے کیا وہ یہ ہے کہ وحدت الوجود کا مسئلہ جو ہے وہ اقبال کے نزدیک مسلمانوں کے تنزل کا، زوال کا باعث بنا۔ یہ سارا جو وحدت الوجود کا تھا، وحدت الوجود ہے کیا؟ کہ یہ وجود حقیقی صرف خدا تعالیٰ کی ذات ہے، کہ وجود صرف، یہ ساری بحث کا جو نچوڑ ہے کہ کیا ہے کہ وجود حقیقی صرف خدا کی ذات ہے وحدت الوجود کے نزدیک۔ اس کے ماں سوا جو کچھ ہے وہ محض اعتباری، فریب نظر، دھوکہ، موہوم ہے، جس کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہے۔ یہ تمام کائنات جس میں انسان، نباتات و جمادات تو شامل ہیں، ان کا کوئی وجود حقیقی نہیں ہے، بلکہ وہ نور ازلی کا پرتو ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کہے گا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تو ہر شے وہ بقا ہے، باقی ساری فنا ہو جائے گی۔ اچھا، لہذا نفس انسانی ایک بے حقیقت چیز ہے، زندگی بے ثبات ہے، اور چونکہ بے ثبات چیز ہے تو اس کے حصول کے لیے جدوجہد کیوں کی جائے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ انسان جو ہے وہ ذلی ہے، اس کا وجود، اور وہ موجود ہے۔ کائنات کا وجود بھی ذلی ہے لیکن موجود ہے۔ اگر موجود ہے تو اس کی کوشش کی جائے گی، اگر وہ محوب یا فریب نظر جو دھوکہ ہے تو پھر ہماری سارے معاملات، انسانی خودی کا پورا اقبال کا فلسفہ خودی نیچے آ گرے گا۔ وہ سارا کا سارا فلسفہ خودی کی بنیاد جو خودی کے ساتھ تھی وہ ساری منہدم ہو جائے گی۔ جب وہ منہدم ہو جائے گی تو پھر اثبات خودی کیسے ہوگا؟ وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ساری زائل ہو جائیں گی۔ اس نتیجے کو ماننے سے اب معلوم ہوا کہ وحدت الشعود کے خدا جو ہے اس کے اسمات صفات الہیہ سے انسان اور کائنات کو وجود ملا، اور اسی کے اسمات صفات الہیہ کا وہ مظہر ہے۔ اس مظہر ہونے کی وجہ سے وہ ذل جو ہے وہ موجود ہے، اور موجود ہے تو پھر وہ اپنی فطرت کا مطالعہ کرے گا اور فطرت کو تسخیر کرے گا۔ پھر یہ کائنات عالم کے اندر وہ اپنا خدا کا کو ورکر بن کر اپنے تخلیقی امکانات کے ظہور کے لیے اس پوری کائنات کا مرکز و محور انسان بن کر اپنے جملہ موجودات کے اندر اپنے تشخص، اپنے تفرد کو امتیازی حیثیت دے کر خدا تعالیٰ کی پوری کائنات کے اندر یہی وہ ایک
مرکز ہے جو خدا کے قریب ہونے سے اپنی خودی کو مستحکم کر سکتا ہے۔ اب اس کی خودی کا پورا انحصار خدا کی مطلقیت خودی کو اپنی ذات کے اندر انجذاب و انفعال کر کے اپنی ذات کو اس کا مطلب یعنی کہ مظہر بنا کر جو ہے وہ اپنی کائنات کے اندر امتیازی حیثیت قائم کرے گا، اور وہ قائم بذات شخصیت ہوگی تو پھر وہ قائم رہے گی۔ اگر اس کا وجود ذلی ہے اور موہوم فریب نظر ہے تو پھر وہ کائنات کے اندر اپنے وجود کی اس صلاحیت استعداد انسانی کو بروئے کار نہیں لا سکتا۔ اگر وہ نہیں لائے گا تو انسان محض ایک فریب نظر اور دھوکہ ہوگا، تو پھر اس کا وجود ذلی ہے، غیر حقیقی، تو پھر وہ کچھ نہیں ہے۔ تو پہلا آج کا جو تفہیم اسرار خودی کورس کا جو پہلا تعینات وجود تھا، اس میں آخری نقطہ یہ ہے کہ خدا جو ہے اس کی خودی جو ہے انسانی خودی اس کو اپنا مظہر بنائے۔ اگر کوئی روح جو ہے، دیکھیں اب روح کو اللہ نے ایک پیکر خاکی میں رکھا تو ہم حرکت کر رہے ہیں، یہ ہماری حرکت اس روح ہی کی وجہ سے ہے۔ تو ہمارا جو آج کا حرکت ہے، جو انفعال ہے یا جو کچھ ہے، وہ اس کی ذات کے مظہر ہونے کی وجہ سے ہے۔ تو یہ ہے وہ سوال اقبال نے جو اسرار خودی کے دیباچہ جو اردو میں لکھا تھا اس کو بعد میں وہ نکال دیا، خارج کر دیا۔ اس میں پہلا علامہ نے یہ سوال لکھا تھا کہ کیا خودی ایک لازوال حقیقت ہے یا فریب نظر دھوکہ ہے؟ تو یہاں ہم نے اس سوال کے تناظر میں آج کی بحث کی، تو ہم نے اس نتیجے پر پہنچے کہ خدا کا وجود بھی حقیقی ہے اور انسان اور کائنات کا وجود ذلی ہونے کے ساتھ موجود ہے، قائم بالذات ہے، جس کی وجہ سے آج ہم بول رہے ہیں، سن رہے ہیں، ہمارا وجود ہے تو ہم کر رہے ہیں سارا کچھ۔ اگر ہم ختم ہو جائیں گے تو یہ سارا کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، یہ نظام غیر مرتب اور منظم جو ہے وہ نہیں رہے گی، تو سارا سلسلہ خدا کی خودی کے اوپر بھی یہ ایک دال ہوگا۔ یعنی ایک اتنی بڑی طاقت کے بعد کہ مظہر جو شخص ہے وہ اگر غیر حقیقی ہے تو پھر اس خدا کی بھی آپ کہہ لیں کہ مطلب یعنی کہ عیب ہوگا اس کا، کہ اتنی بڑی پاور کے بعد ہم بھی بے غیر حقیقی ہیں، تو پھر وہ حقیقت ہی نہیں ہے، وہ حقیقت الحقائق ہے، وہ ہر چیز ہے، اس کے مظہر کی وجہ سے ہم زندہ ہیں۔